बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सकी और सौतेली माँ का दिल को दहला देने वाला वाक़या, जिसको सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। गुर्बत की वजह से मेरी माँ ने मुझे दुबई भेजा। वहाँ मैंने अपने से 20 साल बड़ी लड़की के साथ शादी कर ली। वो बहुत अमीर थी। वो मुझे कोई काम नहीं करने देती, रात को दूध पिलाकर मुझे सुला देती और हर माह मेरे घर वालों को 1 लाख रुपया भेज देती। मुझे अपनी बीवी पर बड़ी हैरत होती कि वो मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। एक रात मैं दूध पीना भूल गया और उस रात मुझे नींद नहीं आई। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को लगा कि मैं सो गया हूँ, तो मेरी ये जानकर मेरी रूह लर्ज़ गई जब वो मेरे पास आई और उसने मेरे साथ आज भी मेरी बीवी ने मुझे 1 लाख रुपया दिया और कहा कि मैं पाकिस्तान भेज दूं अपने घर वालों के पास। इस सखावत पर मैं हमेशा ही हैरान रह जाता। मुझे बिना किसी काम के लाखों रुपए दे देती है और कहती है कि अपने घर भेज दो। मैं अपनी बीवी से बहुत खुश था, क्योंकि बिना काम के और बिना मेहनत के मुझे लाखों रुपए मिल जाते थे जो मैं अपने घर वालों को भेज देता था। लेकिन नहीं जानता था कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि उसकी मेहरबानी के पीछे क्या बात है, तो मेरे कदमों के तले से ज़मीन निकल जाएगी। मैंने लाख रुपया लिया और फ़ौरन मैं बैंक की तरफ चला गया। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें हर महीने एक बड़ी रकम मिल जाती थी। मैं जब भी पाकिस्तान वापस जाने की बात करता तो मेरी माँ, जो मेरी सौतेली माँ थी, जो सकी नहीं थी, वो मुझे मना कर देती और कहती कि पाकिस्तान आकर क्या करोगे, वहाँ ही रहो और वहाँ रह कर कमाओ। मेरी बीवी भी नहीं चाहती थी कि मैं अब वापस जाऊँ, इसलिए मैं बहुत आराम से रह रहा था। मैं जब भी वापस जाने की बात करता तो मेरी बीवी नोटों से मेरा मुंह बंद कर देती और कहती कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। वो मुझसे उम्र में 20 साल बड़ी थी। 8 माह पहले जब मैं पाकिस्तान से मुलाजमत हासिल करने के लिए दुबई आया, तो मुझे जब कोई काम नहीं मिला, तो मैं उस दिन वापस जाने के लिए इरादे से जब चल रहा था तो सड़क पे मेरी एक औरत की गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, और जो अब वो औरत मेरी बीवी है। वहीं से मेरी किस्मत पलट गई। मैं लाखों में खेल रहा था, बेहतरीन घर में रहता था और पैसों की मुझे कोई कमी नहीं थी। मुझ पर ऐसा इंकशाफ हुआ जब मेरी बीवी की मुझसे टक्कर हुई और उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या मसला है। तो मैंने उसको बताया कि मैं परेशान हूँ और मेरी परेशानी की वजह यह है कि मैं यहाँ नौकरी ढूंढ रहा हूँ इस मुल्क में, और मुझे नौकरी अभी तक नहीं मिली। और मैंने उसको बताया कि मुझे पैसों का मसला है, और उसने कहा कि मैं अकेली हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारा खर्चा भी सारा उठाऊँगी। परदेश में मुझे इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी कि मुझे बीवी भी मिल जाए और पैसों का मसला भी हल हो जाए। तो मैंने बिना सोचे समझे जल्दी से उससे शादी कर ली, और यूँ मुझे हर महीने घर भेजने के लिए लाख रुपया भी वो दे देती। और कभी कभी बहुत हैरान होता मैं, ताकि वो मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी और ना मुझसे कुछ कहती थी। सारा दिन मैं यूं ही पड़ा रहता। सारा दिन मैं घर में पड़ा रहता और वो खुद काम पे चली जाती। कभी मुझसे कुछ नहीं कहती, बल्कि मेरी खिदमत करती। रात होते मुझे बिस्तर पर दूध ला कर देती। अपनी किस्मत पर मैं हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश भी था कि सारा दिन घर में रहने के बावजूद मुझे बहुत कम भूख लगती थी। और कुछ दिन पहले वो रात को मुझे दूध का गिलास लेकर मेरे पास जब आई, मैंने उसे पीने से मना कर दिया, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। लेकिन वो ज़िद करने लगी और मुझे दूध पिलाने के लिए वहाँ खड़ी रही। जब तक मैंने पूरा दूध का गिलास ख़त्म नहीं किया, वो मेरे सर पर खड़ी रही। थोड़ी देर में ही फिर मुझे नींद आने लगी, और अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। वो मेरे पास दूध लेके आई और मुझे दूध पिलाने पर उसने मजबूर किया और कहा कि पियो। मेरे लाख इनकार करने के बावजूद वो मेरे सर पर खड़ी रही कि तुम दूध पियो और मैं तुम्हें पिला के ही जाऊँगी। मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी कि वो मुझे ज़बरदस्ती मेरे पीछे दूध पिलाने पे क्यों लगी रहती है। मेरी बीवी उम्र में मुझसे 20 साल बड़ी थी, लेकिन मुझ पर उसकी उम्र का कोई मसला नहीं था। वो मुझे बिना काम के पैसे दे देती तो मुझ पर उसकी उम्र और उसके सफ़ेद बाल भी जो थे वो नज़र आने बंद हो गए थे। रात होते ही आज भी वो दूध का गिलास पकड़कर मेरे सामने आके खड़ी थी, और मुझे नहीं पता कि
وہ روز روز مجھے دودھ کیوں پلاتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا جی متلا رہا ہے، مجھے آج دودھ نہیں پینا، لیکن پینے کا آج موڈ نہیں ہے۔ وہ مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی کہ دودھ پیو۔ میں نے کہا کہ آپ ادھر رکھ دو، میں دودھ پی لوں گا، آپ پریشان نہیں ہو۔ وہ جیسے ہی دودھ رکھ کر کمرے سے باہر نکلی تو میں نے فٹافٹ دودھ کو باتھ روم میں گرا دیا اور خود آ کر میں بیڈ پہ بیٹھ گیا، جیسے اس کو لگے کہ میں نے دودھ پی لیا ہے۔ اور اتنے میں ہی وہ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں واپس آئی، میں نے آنکھیں بند کی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالی اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ایک دم غیر یقینی تھا۔ میری روح تک لرز اٹھی جب اس نے ہم 2 بھائی اور 8 بہنیں تھیں۔ میری ماں کے سر پر بیٹیوں کی شادی کی فکر سوار تھی۔ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور گھر میں بہت تنگی تھی۔ ایک دن ہمارے جاننے والے نے میری ماں سے کہا کہ اس کو غیر ملک بھیج دو اور اچھی آمدنی اس طرح سے آپ کو آنے لگ جائے گی اور ہمارے سارے مسئلے اس طرح سے حل ہو جائیں گے۔ میری ماں نے ایسے ہی کیا اور 1 لاکھ روپیہ جمع کیا اور اس نے میری دبئی جانے کی ساری کاروائی کی اور ماں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے مجھے دبئی بھیج دیا۔ اور بس وہ چاہتی تھی کہ میں دبئی جاؤں اور ان کو پیسے بھیجنا شروع کر دوں۔ جب میں دبئی آیا تو میرے پاس کوئی نوکری نہ تھی، ہر جگہ میں خوار ہوا۔ جب میں نے واپسی کی بات کی تو ماں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری بیوی جس سے مل کر میری ساری مشکلیں حل ہو گئی ہیں اور میں وہاں سے واپس آؤں۔ میری 4 بہنوں کی شادی اس طرح سے ہو گئی اور وہ اپنے گھر جا چکی تھیں۔ میری بیوی میرے سوتے ہی میرے پاس آئی۔ اس نے میرے ساتھ وہ کچھ کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک میرے ساتھ میں تو میں سونے کی ایکٹنگ کرتا رہا، اپنی جگہ میں ساکت لیٹا رہا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے اگر سانس بھی زیادہ لی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں سویا نہیں، میں جاگ رہا ہوں۔ تو میں نے خود پر قابو رکھا اور اس کے آگے اس کو ایسے پڑا رہا جیسے میں سویا ہوا ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر میری نیند کا اندازہ لگایا کہ میں کتنی گہری نیند میں ہوں۔ میں نے ذرا بھی حرکت نہیں کی، بالکل میں اس کے سامنے ایسے پڑا رہا کہ جیسے میں بالکل سویا ہوا ہوں، اور میں نے بالکل بھی ایسا واضح نہیں ہونے دیا کہ میں نے دودھ پیا نہیں بلکہ میں نے پھینک دیا ہے اور میں جاگ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میرے ساتھ، میری بیوی دبئی میں اکیلی رہتی تھی، وہ بھارت سے آئی ہوئی تھی اور یہاں کام کرنے کے لیے آئے تھی۔ اس پورا گھرانہ بھارت میں رہتا تھا اور وہ کافی سال سے یہی کام کرتی تھی، اپنا گھر چلاتی تھی۔ ان کو تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ملتی تھی اور جس سے وہ اپنی پوری فیملی کا خرچہ چلانے کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات کو بھی پورا کر سکے، اس لیے وہ 3 جگہوں پر نوکریاں کرتی تھی اور نوکریاں کر کے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ ایک دن وہ حالات سے تنگ آ کر اس نے ایک امیر شیخ سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ جوان تھی، اس لیے شیخ نے اپنی ساری جو دولت تھی اس کے نام کر دی، اپنا گھر اور جائیداد، اور شیخ کے مرنے کے بعد اس نے پھر مجھ سے شادی کی۔ یہ نہیں پتا تھا کیونکہ اس کی مرض شادی نہیں ہے، بلکہ وہ تو شادی کے بعد ہمارے بچوں کے بارے میں ایک ہسپتال میں مجھے لے کر گئی اور ڈاکٹر عربی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ کروائے اور میرے ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تو ڈاکٹر نے عربی میں میری بیوی کو کچھ سمجھایا، اس لیے اس نے کچھ دوائیاں مجھے دے دیں اور میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے اور مجھے کچھ وقت تک یہ دوائیاں کھانی ہیں جس سے ہماری پھر اولاد ہو جائے گی۔ وہ مجھے روز دوائیاں کھلاتی، میں بھی چاہتا تھا کہ ہماری اولاد ہو جائے اور میں اس کے ساتھ ہمیشہ سے رہوں۔ اور جب مجھے عیاشی کی زندگی کی لت پڑ گئی تھی اور اب مجھے وہ دودھ پلانے والا اس کا طریقہ جو تھا صرف وہی شک امیز اور سخت لگتا تھا، اس لیے اس رات میں نے دودھ پینے کی بجائے دودھ باتھ روم میں گرا دیا اور خود میں جاگتا رہا اور اس کو ایسے واضح کیا کہ جیسے میں سویا ہوا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے، لیکن دودھ نہ پینے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ جب میں نے نہ پیا تو پھر میں اس کے ٹاسک کو جان سکا کہ اس کا مجھ سے شادی کرنے کا کیا مقصد ہے، وہ کیوں مجھ پر پیسے خرچ کرتی ہے۔ اگلی صبح اٹھنے کے بعد میں نے بالکل اس کو ظاہر نہیں کیا کہ رات کو میں جاگ رہا تھا اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ اب تو میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں نے ناشتہ کیا اور روزانہ کی طرح وہ آفس چلی گئی۔ وہ ایک اپنا کاروبار چلاتی تھی اور وہ روزانہ
روزانہ کام پہ چلی جاتی تھی اور میں روزانہ کمرے میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگ جاتا تھا، لیکن آج میں کمرے میں ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ کسی صورت بھی میں یہاں اس بنگلے میں نہیں رہنا چاہتا تھا، یہاں سے میں اب بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے جاتے ہی پاسپورٹ اور پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور میں دروازے کی طرف چل پڑا، لیکن میں اس وقت شدید مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب میں دروازے پر گارڈ سے ملا تو گارڈ نے مجھے باہر جانے سے روکا کہ میڈم کی اجازت نہیں ہے، ان کی اجازت کے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ میں نے گارڈ کو بتایا کہ میں یہاں قریبی سٹور پہ ہی جانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے، میڈم کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں اس لیے بوجھل قدموں سے واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور میں بھاگنے کے ہر راستے پہ کام کرنے لگا، لیکن میں ایسے نہ کر سکا، میں وہاں سے بھاگ نہ پایا۔ میری بیوی تو میرے ساتھ اس سے آ گئے تو سوچ کر میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کے بارے میں بتا سکتا۔ پریشانی کا عالم تھا۔ شام ہو گئی اور جیسے ہی میری بیوی جب گھر آئی تو شاید نوکر نے اس کو میرے بھاگنے کی بات بتا دی اور اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے تھے؟ تو میں نے کہا کہ میں گھر میں بیٹھا تنہا رہتا تھا اور میرا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے میں گھر سے باہر جانا چاہتا تھا۔ تو اس نے مجھے سختی سے گھر سے باہر جانے سے منع کر دیا اور وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم باہر کیوں جانا چاہتے تھے؟ میں نے کہا کہ میں نے باہر جانا چاہتا تھا اور اس نے کہا کہ کچھ قانونی مسائل ہیں، کچھ لوگوں سے میری دشمنیاں ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ تم گھر سے باہر جاؤ، تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ میں سچ جاننے کے باوجود اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکا، کیونکہ میں اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا۔ میں ہی نہیں صرف میرے گھر والے بھی سب اس کی وجہ سے پل پوس رہے تھے۔ اب مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں دل ہی دل میں یہاں سے نکلنے کی دعا کرنے لگا۔ رات جب پھر وہ دودھ کا گلاس میرے پاس لے کر آئی تو میں نے دودھ پینے کی بجائے اسے کہا کہ یہاں میرے پاس رکھ دے، میں پی لوں گا۔ جب وہ دودھ کا گلاس رکھ کر چلی گئی تو میں نے فوراً سے اٹھ کر دودھ کو باتھ روم میں پھینک دیا اور گلاس پکڑ کر بیڈ پر ایسے بیٹھ گیا کہ جیسے میں دودھ پی رہا ہوں، اسے ایسے ہی لگے کہ جیسے میں نے دودھ پی لیا ہے۔ میری بیوی جیسے ہی جب واپس آئی تو اس نے دودھ کا گلاس میرے ہاتھ میں خالی دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ میں نے پھر سونے کی ایکٹنگ کی۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی میرے پاس ساتھ ہوا جو کل میرے ساتھ ہوا تھا۔ 2 گارڈ آئے، انہوں نے مجھے گاڑی میں لٹایا اور میں اس وقت جاگ رہا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گاڑی میں میرے ساتھ میرے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر گاڑی سڑکوں پہ دوڑتی رہی اور پھر وہ ایک بلڈنگ میں چلی گئی جو ایک ہاسپٹل تھا اور میری آنکھیں بند تھیں، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کل مجھے وہ لے کر آئی تھی، لیکن میری جان نکل رہی تھی۔ وہ آدمیوں نے گارڈ نے میرے اوپر چادر اوڑھ کر مجھے وہاں گاڑی سے نکال کر اندر لے گئے۔ آج بھی میرے ساتھ وہی کچھ ہونے لگا تھا جو کل میرے ساتھ ہوا تھا۔ میری چاہا کہ میں چیخ چیخ کر اپنی بے بسی پہ روؤں، اب تو میرے رونے میں بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں ذرا سا میرا ہلنا بھی میرے لیے ایک مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ میری بیوی مجھ پر لاکھوں روپے خرچ کر چکی تھی، اب وہ کسی صورت میں بھی مجھے آسانی سے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں آنکھوں کو سختی سے بند کیے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ ماتم کر رہا تھا۔ میری ماں میرے باقی بچوں کی اچھی زندگی کے لیے میری زندگی کو قربانی دے چکی تھی، اس کی قربانی پہ اس کو لگا چکی تھی۔ میں نے جب بھی ماں سے کہا کہ مجھے یہاں پہ کام نہیں مل رہا، میں واپس آ رہا ہوں، تو وہ ہمیشہ مجھے کوستی اور کہتی کہ کچھ بھی کر لو لیکن وہیں رہو، وہیں رہ کر پیسے کماؤ۔ جب شادی کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہر مہینے لاکھوں روپیہ بھیجا تو تب بھی اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے، اور آج اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں اس غیر ملک میں قربانی کا بکرا بنا ہوا تھا، اور میرے ساتھ میری بیوی وہ کچھ کر رہی تھی جو کسی ایک دشمن کے ساتھ بھی انسان کرتے ہوئے سوچتا ہے۔ کہ وہ 2 گھنٹے میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ وہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد مجھے واپس گاڑی میں انہوں نے ڈالا اور پھر ہم ایک دفعہ پھر گھر آ گئے۔ آج بھی پیسے بھیجنے کا دن تھا اور وہ مہینے میں ایک دفعہ فون پہ میری ماں سے بات کرواتی تھی۔ آج جب اس نے مجھے میری ماں سے بات کرنے کے لیے فون دیا تو وہ فون دینے کے بعد کمرے سے باہر نکل جاتی تھی، تو میرا دل چاہا کہ میں اپنی ماں سے پھوٹ پھوٹ کر روؤں اور ان کو ساری بات بتا دوں
ہوں، لیکن میں اپنی زندگی کی حقیقت سے ان کو آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے فون کر کے اپنی ماں سے بات کی تو میری ماں نے سب سے پہلے پیسوں کے بارے میں ہی پوچھا اور بتایا کہ تیری بہن کی شادی ہے، بلکہ تم اس سے زیادہ پیسے بھیجنا۔ میری 5ویں بہن کی شادی تھی اور وہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں کے اپنے مسائل تھے، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا ان سے۔ انہوں نے میری بس سرسری سی مجھ سے بات کی اور پیسوں کی بات کی اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ آج جب وہ دودھ کا گلاس لے کر میرے سامنے آئی تو میں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو، اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو تم میرے گھر والوں کو پیسے باقاعدگی سے بھیجتی رہو گی۔ میری ماں اور میری بہن ہر وقت ہر مہینے میرے پیسوں کے انتظار میں رہتی ہیں۔ وہ میری طرف سے تم یہ ذمہ داری اٹھا لو اور یہ بات سن لو کہ میں مر بھی جاؤں یا میری کوئی جان کو کچھ ہو بھی جائے تو تم ہر مہینے پورا زندگی ان کو پیسے بھیجتی رہو گی۔ لیکن میں نے اس سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں سب کچھ جو ہے وہ جان چکا ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہاں میں پیسے پابندی کے ساتھ بھیجتی رہوں گی۔ میں نے اس کو بتایا نہیں کہ میں تمہاری اصلیت جان چکا ہوں۔ میں نے پھر دودھ کا گلاس آج جب وہ سامنے میرے پاس لے کے آئی تو میں نے پورا خالی کر دیا اور میں خود کو سلا دینا چاہتا تھا۔ اب میں اور اذیت برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے آگے لگ رہا تھا کہ میں اب زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اب میری زندگی کی آخری رات ہے اور اسے میں اپنی مرضی سے میں نے چنا تھا، کیونکہ میری زندگی سے زیادہ میری موت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی۔ ماں بھائی کا فون آیا ہے۔ وہ فون لے کر ماں کے کمرے کی طرف بھاگی ہوئی جاتی ہے۔ ماں جب فون کو کان سے لگاتی ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کو ہر مہینے 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ ملا کریں گے۔ ماں کافی دیر تک روتی رہی، پھر انہیں صبر آ گیا۔ ایک بچے کو قربان کر کے وہ اپنے 9 بچوں کی زندگیاں بسا چکی تھی۔ ماں نے اب آنسو پونچھ دیے تھے۔ بھائی کے مرنے کے بعد بھی وہ مستقل ہمیں 2 لاکھ روپے ماہانہ بھیجتی رہیں۔ ایک رات جب بیوی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے دودھ کا گلاس پلانے کے بعد جب میں سو گیا تو اس نے گارڈ کے ساتھ مجھے اپنی گاڑی میں اٹھا کر ڈالا اور کچھ دیر کے بعد ہم اس عمارت میں پہنچے جو ایک ہاسپٹل تھا اور اس گھر سے کچھ ہی دور تھا۔ بیوی مجھے اولاد کے لیے علاج کے غرض سے ہسپتال لائی تھی۔ یہاں مجھے آ کر ایک اور انکشاف ہوتا ہے کہ میرا کچھ دنوں بعد آپریشن ہونے والا ہے۔ اتفاق سے وہ ڈاکٹر اردو میں بات کر رہا تھا اور اس کی بات مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے یہاں روز لایا جا رہا تھا۔ میرے مختلف ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ میرے ٹیسٹ جو تھے وہ اولاد کے بارے میں ہونے کی بجائے بلکہ میرے جسم کے مختلف اعضاء کے ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ کچھ ٹیسٹوں کی رپورٹ ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے مختلف دوائیاں دی جاتی تھی۔ مجھے خون کی کمی تھی، مجھے ہر رات خون لگایا جاتا اور اس کے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ کروائے جاتے، یہاں تک کہ میرے ٹیسٹ جو تھے جب مکمل ہو گئے تو میرا آخر میں انہوں نے کہا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا کون سا آپریشن ہونا ہے، کیونکہ میں اچھی طرح اب سمجھ گیا تھا کہ یہ اولاد کی بات نہیں ہے، اصل میں معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اگلی ہی رات جب مجھے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی کے پہلے شوہر سے ان کا ایک بیٹا ہے جس کی عمر میری عمر جتنی ہے، اور یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میری بیوی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اس کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے اب وہ جلدی اولاد چاہتی ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس کے پہلے بیٹے کو لیور کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کو اپنا لیور دے سکے، تو اس نے وہ شخص مجھے چنا تھا۔ مجھے اس نے قربانی کا بکرا بنا چکی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ اس کو اولاد کا مسئلہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے آتی ہے اور ہر مہینے مجھے لاکھوں روپیہ میرے گھر والوں کو بیچتی ہے۔ اصل میں اسے لیور اپنے بیٹے کے لیے چاہیے، جس کی وجہ سے اس نے مجھے قربانی کا بکرا بنایا۔ میں بھی اتنا بیوقوف تھا کہ میں اپنی بیوی کی مہربانی کو مہربانی سمجھ رہا تھا کہ ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے اور مجھے جس کی قیمت ہر مہینے ادا کی جاتی ہے بس کام لینا باقی ہے۔ جب بھی میں اپنی بیوی کی گاڑی سے ٹکرایا تھا اور اس نے میری مجبوری جانی تو اس نے اس وقت ایک منصوبہ بنایا
जो मुझे बिना बताए मेरा लिवर अपने बेटे को दिलवाना चाहती थी, उसने मुझे सिर्फ अपनी शादी के बारे में बताया, अपने बेटे के बारे में कभी नहीं बताया। शादी के बाद वो मुझे औलाद के लिए कहकर डॉक्टर के पास लेकर जाती थी ताकि वो मेरा ठीक तरह से चेकअप करवा सके। मुझे अरबी नहीं आती थी, इसलिए उसने इस बात से फ़ायदा उठाया। अब जबकि मेरी सारी रिपोर्ट मेरे सामने आ चुकी थी और ऑपरेशन का मुझे कह चुके थे, तो कभी भी मेरा ऑपरेशन अब हो सकता था। मेरी बीवी ये सब गैर कानूनी तरीके से मेरे साथ कर रही थी, इसलिए रात के अंधेरे में मुझे बेहोश करके अस्पताल लाया जाता था मुझे। अब जबकि सच्चाई मैं जान चुका था तो मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मैं भाग नहीं सकता था क्योंकि मेरी आज़ादी के दरवाजे बंद थे। सबसे बढ़कर मेरे घर वालों को भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन सब के लिए मैं बस नोट बनाने वाली एक मशीन बन चुका था। फिर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं भाग कर नहीं जा सका। मैं भाग के जाता तो कहाँ जाता। इसलिए आखिरी रात मैंने अपनी बीवी से वादा ले लिया था कि वो मेरे घर पैसे भेजती रहे। ये मैंने अपनी मर्जी से अपने मौत का रास्ता चुन लिया था। दूध पीने के फ़ौरन बाद मैंने एक ख़त लिखा, जो ख़त मैंने अपने सामान के अंदर रख दिया, जिसमें मैंने साफ लिख दिया कि मैं सच जानने के बावजूद अपनी बीवी के बेटे को अपना लिवर देने पर राज़ी हूँ। ये ख़त मैंने अपने बीवी के नाम लिखा कि वो मेरे घर वालों को पैसे भिजवाना ना भूले, और मुझे अब भी अपने घर वालों की फ़िक्र थी, इसलिए मैंने ख़त में दोबारा लिख दिया। मैं जानता था कि मेरे भरने के बाद मेरा सामान चेक किया जाएगा और ये ख़त जो है वो मेरी बीवी तक पहुंच जाएगा। एक वो माँ थी जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, और एक वो माँ थी जिसने पैसों के इवज़ मुझे एक गैर मुल्क में तन्हा छोड़ दिया। मेरी माँ ने कभी एक दफ़ा भी नहीं कहा कि बेटा वापस आ जाओ, अगर वहाँ नहीं रह सकते तो घर आ जाओ। बस इसी सोच ने मुझे ये फ़ैसला करने पर मजबूर कर दिया। मैं उस माँ को उसके बेटे की ज़िंदगी तोहफ़ा देना चाहता था जो अपनी औलाद के लिए बहुत तड़प रखती थी। मेरी माँ तो सौतेली थी और वो अपने बच्चों से प्यार करती थी। बस एक मैं ही था कि जिसकी ज़िंदगी बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बदल सकती थी। मैंने वो कदम उठा लिया जिसके बारे में कोई शख्स सोच भी नहीं सकता था। कभी कभी पैसा जान से भी ज़्यादा कीमती होता है और कभी कभी जान पैसे से ज़्यादा कीमती होती है। मेरी बीवी के लिए उसका बेटा जो था वो पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती था, और मेरी माँ के लिए मेरी जान से ज़्यादा पैसा ज़रूरी था। सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ थी। फिर उस ऑपरेशन के बाद एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और दूसरी ज़िंदगी जो है वो आबाद हो जाती है। इस तरह से होती है सकी माँ जो अपनी औलाद से कितना ज़्यादा प्यार करती है, वो दौलत उस पर निछावर करके भी उसकी जान को बचा लेती है। और एक होती है सौतेली माँ जिसको उस बच्चे की कोई फ़िक्र नहीं होती, बस उसको पैसे से गरज है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल माहिन इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।